भाई जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है आ जाए। पिंडाल के बाहर जो है उनसे भी गुजारिश है अंदर तशरीफ ले आए। ये पहली मजलिस के जितना एहतमाम करेंगे अल्लाह पाक बाकी मजालिस की भी एहतमाम की तौफीक देंगे। तशरीफ रखें। या हय्या अला सलाह की तरफ भी जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि धीरे धीरे तशरीफ ले आए। बाएं हिस्से में भी जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि मजलिस से लग कर बैठे हैं आकर। भाई ये मजमे से गुजारिश है कि बाहर जाने की फ़िज़ा ना बनाए, तशरीफ़ रखें। ज़्यादा वक्त तो नहीं लिया जाएगा, आपकी ज़रूरियात के लिए वक्त तो इंशाअल्लाह काफ़ी दिया जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि अपनी सख्त ज़रूरत ना हो तो बाहर जाने की फ़िज़ा ना बनाए, तशरीफ़ रखें मजलिस में। ये इज्तिमा की पहली मजलिस है। ये हमारे लिए ऐसी है जैसा कि नमाज के लिए तकबीर तहरीमा। इसी से हमारी इज्तिमा की सारी मजलिस शुरू होगी। इसको एहतमाम के साथ जो है इस मजलिस के अंदर अपने आप को पाबंद करें, बाहर ना जाए। भाई बाहर जाने वाले अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें और दूसरे भी बाहर जाने वालों को रोक दें, मोहब्बत के साथ हिकमत के साथ तरगीब दें इस मजलिस के अंदर बैठने की। जी भाई इधर दाएं बाएं पीछे के हिस्से में जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आकर बैठ जाएं। मजलिस से लग कर बैठने में मजलिस के इनामात मिलेंगे। इस मजलिस के ऊपर अल्लाह पाक ने जो मगफिरत के वादे किए हैं वो उन लोगों के लिए जो मजलिस से लग कर बैठते हैं। जो मजलिस से दूर दूर रहते हैं उनको आवाज़ तो पहुंच जाएगी लेकिन मगफिरत का वादा उनके हक़ में पूरा नहीं होगा। इनामात तो मजलिस में लग कर बैठने वालों को मिलेगी। इसलिए मजलिस से आकर लग कर बैठे हैं। जी आ जाए। मैं हमारा दिन का शुरू का हिस्सा जितना अच्छा गुजरेगा अल्लाह पूरे दिन को अच्छा गुजार देंगे। हमारे इज्तिमा में आने का मकसद ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें जो हमारे बड़ों के ज़रिए से आए हमारे पास में उनको गौर और एहतमाम से सुने और सुनने का हक़ अदा कर दें। जब बंदा सुनने का हक़ अदा कर देता है तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से अमल की तौफीक भी मिल जाती है। हमारा काम ये है कि हम सुनने का हक़ अदा कर दें। इसलिए दिल के इरादे से सुनना है और मजलिस से लग कर बैठना है। इसलिए कि मजलिस में चल कर आना और मजलिस में बैठना ये इंसान की तलब को बताता है। अल्लाह को अपनी तलब बताएं कि अल्लाह हमें ज़रूरत है हिदायत की मिलने की, हमको ज़रूरत है ज़िंदगी सही रुख पर लाने की। कि बयान तो सबके लिए एक ही होगा लेकिन हर एक को उतना फ़ायदा ये मिलेगा जितना उसके अंदर ज़्यादा तलब होगी। या हमारे तलब का बर्तन जितना बड़ा होगा उतना नफ़ा हमको इस अल्लाह रसूल की बातों से मिलेगा। जी कुरान पाक सब लोग सुनते थे, हज़रत उमर भी सुनते थे, अबू जहल भी सुनता था, लेकिन एक को फ़ायदा हुआ एक को नुकसान हुआ। जी इसलिए हम जितना अपने आप को मोहताज समझेंगे इन मजलिसों से उतना नफ़ा होगा। जी और आगे बढ़ना और मजलिस से लग कर बैठना ये हमारी तलब की और मोहताजगी की अलामत है। यह हम अल्लाह को अपनी तलब बताते हैं कि अल्लाह देखो मैं कितना हिदायत का मोहताज हूँ।
یہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں آگے بڑھ جاؤ. جب آپ کیا ذمہ داری ہو اور خطہ وار اپنا اپنا جہاں پر بیٹھنے کا متعین ہوا ہے بعد میں جا کر بیٹھ جانا. دین کی باتوں کو سننے کے لیے قریب سے قریب آ جاؤ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے انسانوں میں بے شمار ضرورتیں رکھی ہے، اور جتنی ضرورتیں اللہ پاک نے رکھی ہے اللہ پاک نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے. پانی کی ضرورت تھی تو بہترین شکل میں پانی کا نظام کیا. کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے کا انتظام کیا. دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے ہاتھ پیر، یہ اللہ پاک کی طرف سے ضرورتوں کا انتظام ہے. دوستو بزرگوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، آسمانی کتابوں کا اترنا، اور اس وقت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے جو پہلے اونٹوں پر اور سواریوں پر جاتے تھے، اس کے درمیان کے اندر 2-3 مہینے لگ جاتے تھے. درمیان میں کہیں قیام کر لیا 2-4-6 گھنٹے، 12 گھنٹے تک کا قیام ہوا، مقامی لوگوں کو جوڑ لیا، تو بیت اللہ کے قافلوں کی برکت سے اللہ پاک ہدایت دیتا تھا. دوسرا یوں فرمایا، گھر گھر کی ملاقات کا نظام اللہ پاک اس کے ذریعے سے بھی ہدایت دیتا ہے. اور تیسرا یہ فرمایا اللہ پاک نے اجتماع عمومی اجتماع جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے نتیجے پر بھی ہدایت ملتی ہے. ہم میں سے بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ 1993 کے دھولیا کے اجتماع میں آئے ہوں گے، اور اللہ پاک نے وہاں سے ان کی ہدایت کو عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عمومی انتظام ہے. اور چونکہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی حالت میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس دعا کو مانگنے کی تلقین فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم. باج ائمہ کے نزدیک تو واجب ہے، اے اللہ تو میرے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور کتنی مرتبہ اب گنو، فجر کی نماز 4 رکعت ہے، ظہر کی 12 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے، عشاء کی 17 رکعت ہے. 50 نمازوں کے اندر ایک دن میں یہ بندہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. ہمیں سکھلایا گیا ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتلایا گیا، اور اس کے لیے عملاً روزانہ
कितनी मर्तबा मांगने का हुक्म है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा इब्तिदाई मजमा, इज्तिमा तो हमारा शुरू होगा, लेकिन आप लोगों को इसलिए पहले से बुला लिया है ताकि अल्लाह करे आने वाले मजमे के सामने हम इनकी ज़रूरतों को बतलावें। अल्लाह ने एक मौका अता फरमाया है और इज्तिमा की बरकत से अल्लाह पाक ने दुनिया में अज़ाबात को रोक के रखा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक इलाके में इज्तिमा हुआ। बतलाने वालों ने बतलाया, लेकिन चूंकि इज्तिमा की तारीख के सुनने में या समझने में खता हो गई, वो अरब मेहमानों की जमात इज्तिमा के दुआ के दिन पहुंची। जब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ वगैरह से फारिग हो गए, उसमें एक साहिब कश्फ थे, एक बुजुर्ग थे, आलिम थे। वो बहुत देर तक आसमान की तरफ अपनी निगाहों को देखते रहे। बाद में किसी ने पूछा कि हजरत, आप बहुत देर से आसमान की तरफ देख रहे थे, क्या बात थी? कहने लगे, उम्मत के आमाल की वजह से अल्लाह पाक अजाब का फैसला कर चुके थे और आसमान पर अजाब मंडला रहा था, लेकिन ये इज्तिमा, पैदल जमातें, घर घर की मुलाकातों का निज़ाम, यह हमारी जो दावत की मुबारक मेहनत के आमाल है, जिसके नतीजे पर अल्लाह पाक ने अजाब को मौकूफ कर दिया। उमूमी हिदायत अल्लाह पाक की तरफ से मिलती। ये तो बहुत आगे की बात है कि एक आदमी बयान सुनने के बाद अल्लाह इसकी जिंदगियों को बदल दे। बाज़े मुल्क में जहां काले और गोरे दोनों एक साथ रहते हैं, एक मुसलमान इज्तिमा में जा रहा था, उसके साथ काम करने वाला, उसने कहा भाई मैं भी आपका इज्तिमा देखूंगा। उसने कहा चलो। अब वो लेकर आया, जिसको लेकर आए वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसको इज्तिमा को और इज्तिमा के तमाम आमाल को बतलाने की नीयत से वो अपने साथ लेकर आया। उसने बतलाया, यहाँ बयान होता है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ वुज़ू का इंतज़ाम है, यहाँ तश्कीली कमरा है, यहाँ इस्तक़बाल वाले बैठते हैं, अलग अलग चीज़ें तमाम बतलाई। फिर उसके बाद खाने की जगह पर ले गए और लोग खाना खा रहे थे। उसने क्या देखा कि काले और गोरे एक ही दस्तरखान के ऊपर एक ही प्लेट में साथ में खा रहे। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि काले और गोरे को एक करने के लिए पता नहीं कितने डॉलर खर्च हो चुके, लेकिन काले और गोरे एक साथ नहीं हो रहे। इनके महल्ले अलग है, इनकी स्कूलें अलग है, इनकी हॉस्पिटलें अलग है, इनकी रहाइश के एरिया अलग है। और ये कौन सी मेहनत है कि जिसने काले और गोरे को एक साथ दस्तरखान के ऊपर एक ही प्लेट में खाने के लिए बिठा दिया। उसने कहा ये कोई हक मेहनत है कि जिस मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक ने काले और गोरे को एक साथ मिला दिया। अल्लाह पाक की तरफ से उमूमी हिदायत का जरिया है। मैं और आप भी इसी नीयत से आए, अल्लाह करे हमें भी हिदायत मिल जावे और हमारी हिदायत में अल्लाह पाक तरक्की अता फरमावे, और जैसे अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं ऐसे अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों को कबूल फरमा ले। हाँ, एक ही तो मौका अल्लाह पाक की तरफ से मिला है। फिर जब हिदायत मिल जाती है, इसकी आंखों का देखना सही होगा, उसकी जुबान के बोल सही होंगे, उसकी कमाइयों के नक्शे सही हो जाएंगे, उसकी खर्च करने की लाइनें सही हो जाएगी।
یہ دنیا میں زندگی گزارتا چلا جائے گا، اللہ پاک اس کی آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا پیار اور محبت کی نگاہ سے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر یہ فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو شفقت بھری اور محبت بھری نگاہ سے دیکھے، دن میں 100 مرتبہ دیکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس کا دیکھنا عبادت بنتا چلا گیا، اس کی زبانوں کے بول صحیح ہو گئے، یا اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق بولنے والا بن گیا۔ اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا اپنی شادی اور بیاہ کا کرنا، ہر عمل میں یہ اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو ہدایت مل چکی۔ بعض اللہ والے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ فرشتے یوں کہتے ہیں کہ 40 سال سے ان کے نامہ اعمال کو لے کر جاتا ہوں، لیکن ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ بعض اللہ والے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ 40 سال ہو گئے، ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ 20 سال ہو گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ جب ہدایت کا نور مل جاتا ہے تو آدمی اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ چلاتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی کے گھر گئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، پوچھا بھائی مثلاً عبداللہ بھائی کہاں ہے؟ گھر سے آواز آئی سوئے ہیں۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ پھر احساس ہوا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر اگر کسی نے خیر کا عمل کیا اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، اور ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی کر دی، آدمی تو بھول جاتا ہے، لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ انسانوں کی ایک ایک چیز کو لکھ لیتے۔ دنیا میں سی سی کیمرہ تو 25 سال سے آیا ہے، لیکن جس دن سے بندہ پیدا ہوا ہے، آج سے نہیں پہلے دن سے ہی اللہ پاک نے دونوں فرشتوں کو متعین کر دیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین انسانوں کی ایک ایک حرکتوں کو جانتے ہیں۔ اس نے طے کیا 1 سال تک تیرے کو زمین پر لٹاؤں گا، تو نے ایسا جملہ کیوں کہہ دیا؟ اگر اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے تو تیرے پاس کیا جواب ہے؟ صرف اتنا ہی تو کہا تھا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے پھر آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے چھت کی طرف دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اٹھایا، سامنے نامحرم لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ کو جھکا دیا۔ اس پر مغفرت کے وعدے ہیں، اس پر عبادت کے حلاوت کے وعدے ہیں، لیکن اس کے بعد سے طے کیا 20 سالہ زندگی گزر گئی، کبھی اپنی چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ ہدایت کا نور آ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ بھوک کی حالت میں کھا لیا، بھوک کی حالت میں۔ پھر اپنے خادم سے، غلام سے پوچھا کہاں سے لے کر آئے؟ بولے کچھ دن پہلے میں ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور ایک گھر کے اندر میں نے کچھ جھاڑ پھونک کر دی،
آج دوبارہ وہاں سے گزرا، اس کی مزدوری کے عوض کے اندر انہوں نے یہ کھانا دیا جو کھانا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ایک لقمہ کھا چکے تھے، اب اس کو نکالنے کے لیے محنت کر رہے، پانی پی رہے، انگلیاں ڈال رہے، منہ میں انگلیاں ڈال رہے تاکہ یہ لقمہ نکل جاوے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا کرو گے؟ بولے اگر میری جان بھی نکل گئی تو بھی میں اس لقمے کو نکال کر رہوں گا۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدن کی پرورش جو حرام لقمے سے، حرام مال سے ہوتی ہے، وہ بدن کے اعضاء کا جہنم میں جلنا ہے۔ میں کوشش میں لگا ہوں کہ اس لقمے کو نکال کے رہوں، چاہے میری جان تک نکل جائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے دھیان اور توجہ کے ساتھ، یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سنیچر اور اتوار کو ہمارا اجتماع پورا ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ کوئی حدیث، کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی زندگی، قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی بات دل میں لگ جاتی ہے اور اسی وقت کے اندر اللہ دل کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ آدمی کو نیت کرنی پڑے گی، اے اللہ میرے 2 دن جو کچھ سنوں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اپنی نیتوں کو بنانی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے اور 2 دن گزار کر کے چلے گئے، نہیں، اپنی نیتوں کو صحیح کرنی پڑے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیوں آئے؟ کیوں جلدی سے آ گئے؟ کیوں نماز پڑھی؟ کیوں روزہ رکھا؟ کیوں قرآن کی تلاوت کی؟ کیوں سخاوت کی؟ جب آدمی کیوں کا سوال کرے گا اور اس کے جواب میں اگر اللہ آ گئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے میں نے عمل کیا، تو یہ عمل قابل قبول ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو بنانی پڑے گی۔ ہم کو اللہ پاک نے جلدی سے پہنچایا ہے، خطے وار جماعت میں اللہ پاک نے ہمارا شمار فرمایا ہے، تو پہلے اپنی ذاتی زندگی کو صحیح کرنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی جماعت میں چلے، بہت جلدی سے کھانا کھا لے وے، استنجا سے فارغ ہو جاوے، جلد بازی۔ ایک دن میں نے ان کو بلا کر پوچھا، ارے بھائی اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ میرے امیر ہو، میں آپ کو بتلاتا ہوں، ورنہ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتلائی۔ بولے میں ایک مرتبہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا تھا اور میں نے اس دن اللہ سے مانگ کر میں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو میں نے نیت اپنی صحیح کر لی، اے اللہ جو سنوں گا عمل کروں گا، آج جو سنوں گا عمل کروں گا۔ اور دوسرا میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ بولو، ارے بولو، اللہ کی طرف سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو میں نے 2 عمل کیے، ایک تو عمل کرنے کی نیت کی اور ایک میں نے اللہ سے دعا کے ذریعے سے، اے اللہ جو میں سنوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بولے اس دن یہ حدیث آئی فضائل نماز کے اندر، حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے، جو آدمی 40 دن 200 نمازیں اخلاص اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک تو جہنم سے برات کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ کیا مطلب؟ نفاق سے بری ہونے کا معنی یہ مومن ہے، اور جہنم سے برات کا معنی یہ جنتی ہے۔
بولے اس دن سے لے کر آج تک 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ عمل کرنے کی نیت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی نیت ہے۔ بعض اللہ والے ایک بزرگ کی ملاقات کرنے کے لیے گئے، جب باہر نکلے ان کے مرید نے بتلایا ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور 60 سال ہو گئے ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، یہ صوم داؤدی رکھتے۔ لوگ اپنی زندگیوں کو بناتے۔ میں اور آپ بھی اجتماع میں اللہ پاک نے پہنچا دیا ہے، ہم بھی اپنی نیت کریں، ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا جیسا مدینہ منورہ کا ماحول تھا۔ کیسا ماحول ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا نیت سے جا رہے ہو؟ میری اپنی نماز کچی ہے، صحیح ہو جاوے۔ دوسروں کو پوچھا کیا نیت سے جا رہے ہیں؟ بولے میرے کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں اور میں نے سنا اللہ کے راستے میں نکل کر نبیوں کی طرح اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے۔ تیسرے کو پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ بولے میری کوئی نیت نہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ چل چلا مار کر آ جاوے۔ کیا کر کے آوے؟ چلا لگا کر نہیں بلکہ چلا مار کر کے آ جاوے، 40 دن پورے کر کے آ جاوے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، 35 آدمی تھے ہمارے ساتھ۔ پہنچتے پہنچتے رات کے 11 ساڑھے 11 بج چکے۔ کھانا وغیرہ فارغ ہو کر ابھی لیٹا ہی تھا، ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا چلو عمرہ نمٹا لے وے۔ ارے بھائی عمرہ نمٹانے کی چیز ہے؟ ارے بولو عمرہ تو ایک عمل ہے، جب صبح میں فریش ہو جائیں گے پھر اپنے عمرہ کریں گے۔ ایسے اس نے یوں کہا کہ چلو چلا مار کر آ جاوے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی نیتیں نہ کرے، یہ نیت کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے، دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے، دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے۔ آپ کی دعوت جہاں تک پہنچی اور آپ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا، آپ دیکھتے چلے جاؤ، ایک آدمی ایک صحابی ایسے نہیں تھے جو نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ 100% نماز زندہ تھی، 100% پردہ زندہ تھا، 100% اللہ کے احکامات زندہ تھے، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ تھی۔ منافق جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں نفاق ہے، وہ بھی بغیر مسجد کے اور بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی مسجد میں آتے تھے، ایک عمومی ماحول بنا تھا۔ پردے کی آیت رات کے 12 بجے اتری، عشاء کی نماز دیر سے ہوتی تھی، مستورات مسجدوں میں جاتی تھی، آج بھی جا رہی بہت سے علاقوں میں۔ جب پردے کی آیت اتری تو بہت سی بہنوں کے پاس چادر، حجاب وغیرہ جو بھی تھا وہ تو سب چلی گئی۔ ایک عورت گھر نہیں پہنچی، اس کے شوہر تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے، دیکھا کہ عورت تو بیٹھی ہے۔ ارے بھئی چلو گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ بولے پردے کی آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس پردہ کرنے کی چادر نہیں ہے، جاؤ گھر جا کر چادر لے کر آؤ۔ شوہر نے کہا رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، کون دیکھے گا؟ صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے آؤ تو چادر لے کر آ جانا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ایک عمومی ماحول بنا تھا، عورت نے کہا اجالے اور اندھیرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔
یہ 2 दिन کے وقت کے اندر میں اور آپ ایسا ماحول بناوے جیسے مدینہ منورہ کا ماحول تھا. یہاں نماز ہوگی، یہاں بیانات ہوں گے، یہاں تعلیم کے حلقے لگیں گے، یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. ایک ماحول بنے گا، یہاں جھوٹ نہیں ہوگا، یہاں دھوکہ نہیں ہوگا. جو ماحول مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور جس کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں بہت سے علاقوں میں ایسے ماحول بنا دیے. اللہ کرے ہمارے یہ 2 दिन کا اجتماع، یہ ہمارے 48 گھنٹے اور ہمارے اس اجتماع گاہ اور اس کے درمیان کے اندر ایسے ماحول کا نمونہ، اس کی کچھ نہ کچھ شکل اللہ پاک وجود میں دے وے، تاکہ یہ ماحول اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ملازمت میں، اپنے گھروں میں، اپنے کھیتوں میں اور ٹرینوں میں اور سفر میں اور یہ جہاں کہیں جاوے، اللہ کرے یہ ماحول کو اللہ وجود دے وے. اس کے لیے اجتماع ہے. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو شروع سے آ گئے، آنے والا مجمع بعد میں آئے گا. ہم بطور میزبان کے ہو گئے اور آنے والا مجمع بولو، ارے بولو، مہمان کی شکل میں آئے گا. جیسے مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے، اس کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، ایسے دوستو بزرگوں آنے والا مجمع آئے گا، نیا مجمع آئے گا، پہلی مرتبہ اجتماع میں آئے گا. آپ کو ان کی تمام چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی. پہلے تو آپ کو استقبال کرنا پڑے گا. جیسے ہی مجمع آئے گا، آپ کے قریب آئے گا، آپ کے دائیں بائیں آئے گا، ان کا سامان ان کے ہاتھ سے بستر لے لینا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کی بیوی امان لے کر اپنے شوہر کو بلا کر کے لائی، اور جب داخل ہوئے اکرمہ اور اس کی بیوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے چلے، ایسے کہ یہاں آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی. کون؟ ابو جہل کا بیٹا. لیکن آپ نے استقبال کیا. ہمیں یہ سنت کو زندہ کرنے کی مثالیں قائم کرنی ہے. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ مجمع کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، بستروں کو کندھے پر اٹھواتے ہیں اور گاؤں سے در گاؤں اور شہر در شہر اور ملک در ملک آپ ان کو گھماتے ہیں، چلاتے ہیں، نکالتے ہیں، اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بہت آسان زبان کے اندر جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اللہ کرے اس کی عملی مشق یہاں پر ہوگی. ایک ایک سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارے جوتے پہننا، ہمارے کپڑے پہننا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہوگا. اور ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے. آنے والا مجمع تو نیا ہوگا، انہیں کھانے کا معلوم نہیں، پانی پینے کے طریقے معلوم نہیں، سنت کے مطابق کیا، لیکن ہم دیکھیں گے، وہ ہم کو دیکھیں گے، یہ تو بیٹھ کر پانی پیتے، دیکھ کر کے پانی پیتے، سنت کے مطابق پانی پی رہے، سنت کے مطابق کھانا کھا رہے، سنت کے مطابق لیٹے، سنت کے مطابق جوتے پہن رہے. تو خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑے گا. ہماری عملی زندگی ان کے لیے متاثر ہوگی، وہ بھی پوچھیں گے، مجبور ہو جائیں گے. اس طریقے سے جیسے حضرت حذیفہ ملک فارس میں گئے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے شہزادے سب موجود ہیں. کھانے کے درمیان کے اندر کچھ دانے گر گئے، صاف کر کے کھانا کھا لیا. پڑوس سے کسی نے یوں کہا، اگر
کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. تو کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کو بتلاتے ہوئے اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ صحابی کی زبان سے بے وقوف کہلایا. میں اور آپ بھی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، پکڑنے میں، ہر چیز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں. اور یہ سیکھیں گے، آنے والے مجمع کو سکھائیں گے. جتنا بھرنا ہے یہ اپنی دکان سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، سب سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہماری دعوت پر آ رہا ہے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے. ایک اجتماع میں ایک مفتی صاحب پہنچے. ٹھنڈی کا زمانہ تھا جیسے آج کل ہے. انہیں معلوم نہیں تھا، وہ ایک چادر لے کر آ گئے. لیکن رات کو ایک ساتھی نے دیکھا کہ مفتی صاحب کو سردی لگ رہی. انہوں نے اپنا کمبل ان کو اڑا دیا. مفتی صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ رات گزار لی اور تہجد کے وقت کے اندر کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے. آج تک میں بدگمانی میں تھا، لیکن آج اللہ پاک نے میری بدگمانی کو یقین میں بدل دیا کہ تبلیغ والے کتنے اچھی خدمت کرتے ہیں. یہ موقع ہوتا ہے. کوئی بزرگ ہے، ہم ان کا بستر بچھا دے وے، ہم ان کے لیے پانی کا انتظام کر دے وے، ہم ان کے لیے چائے کا انتظام کر دے وے. اگر کوئی مجبوری ہے تو کھانا بھی لا کر دے دے وے. ہمیں خدمت کا شوق رکھنا پڑے گا. یہ موقع ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان چار کے درمیان کے اندر ہمارا وقت لگے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ جب بھی روانگی کی بات میں آتے تھے ان چاروں کا تذکرہ کرتے تھے. ہمارا مجمع، یہ خطہ وار جماعت کا معنی یہ ہے کہ یہ ماحول کے اندر، پنڈال کے ماحول کے اندر ہماری تمام روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اور آنے والے مجمع کو پورا کروانا. پنڈال کے باہر کینٹین ہے، پنڈال کے باہر پرب ہے، پنڈال کے باہر چائے کی کینٹین ہے. وہ جسمانی ضرورتیں باہر پوری ہوگی لیکن روحانی ضرورتیں یہاں پوری ہوگی. آنے والے مجمع کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، آنے والے مجمع کو قرآن پاک سکھلانا، آنے والے مجمع کو ہر نماز کے بعد قریب کرنا، ان کو سمجھانا پڑے گا. جیسے ہی مجمع آئے گا، دیکھو فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، ظہر کی نماز اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد یہ پروگرام ہوں گے. آپ کو جم کر بیٹھنا ہے، آگے بیٹھنا ہے، بیان کے ختم تک اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے. جب بیان ختم ہو جاتا ہے، دین کی مجلس پوری ہو جاتی ہے، تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تمہاری سب کی مغفرت ہو گئی. ہر پروگرام کے بعد مغفرت ہمارے ہاتھوں میں آئے گی. ہمیں بتلانا پڑے گا یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہ استنجا کرنے کی جگہ ہے، یہاں کھانے کا نظام ہے. ایک آدمی اپنے گھر سے آ رہا ہے، اپنی ترتیب سے کھاتا ہے، اپنی ترتیب سے سوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا. یہاں اس کو 2 دن پابند بنانا پڑے گا. اذان سے پہلے اپنے بستر کو لپیٹ دینا پڑے گا. اب آپ نے آنے والے مجمع کو بتلایا، آپ کی محنت پر، آپ کی دعوت پر نیا مجمع آئے گا. اگر کوئی بات دل میں لگ گئی اور اس نے پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا تو ہماری تو آخرت بن جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تیرے ہاتھ سے ایک آدمی کی ہدایت کا مل جانا تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ہاں، بعض مرتبہ ایک جملہ زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آنے والے مجمع کو ہم بٹھاویں،
آنے والے مجمع کو ہم بٹھاوے. ایک جملہ فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ایک جملے نے مرنے والا پوچھنے لگا ارے بھائی یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے ہیں، اور یہ کون سی دعوت دے کر گئے کہ کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو بتلانے والوں نے بتلایا ایمان کے ساتھ زندگی گزری اور کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی جنت کما کر چلے گئے. اوہو، ایک جملے کی برکت سے اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. ہر آدمی، ہم بھی خود قریب ہو جاوے، اعلان کرنا پڑے بار بار آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں. ہم پرانے، اگر یہ مجمع جلدی سے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے پیچھے والا مجمع بھی آٹومیٹک آ جائے گا. مجمع جوڑنے والی جماعت کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، ایک جملہ. ایک سودی کاروبار کرنے والے ایک مرتبہ سودی کاروبار کر کے آ رہے تھے. ایک بچے نے کہا ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاوے اور ہماری پکڑ ہو جاوے. حبیب اجمی نے سن لیا کہ گلی کے بچے مجھ سے نفرت کرتے، وہیں سے ریٹرن ہوئے اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ اور استغفار کر کے طے کر لیا آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا. ایک جملے نے زندگی کو بدل دیا. جب واپس آ رہے تھے تو گلی تک پہنچتے لگے تو درمیان کے اندر خیالات آیا وہ بچے کھیلتے ہوں گے اور ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے گا میرے دل کو زخمی کر دے گا. لیکن نظام تو اللہ پاک کی طرف سے چلا. فوراً بچے نے کہا ہٹ جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں. اللہ نے زندگیوں کو بدل دیا. ایک جملہ، ایک بات اگر دل میں لگ جائے گی اللہ زندگیوں کو بدل دیں گے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ زنی کر رہے تھے اور ڈاکہ زنی کرنے کے لیے کسی اوپر کے مکان پر چڑھے اور ایک آدمی تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا. الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جاوے؟ فوراً کہا ہاں وقت آ گیا. ایک آیت قرآن پاک کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو گئی. اس لیے میں اور آپ کوشش کریں، ہمارا پورا مجمع اپنے جان مال کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے اوقات کی پوری حفاظت ہو، ہر اعمال میں شریک ہو اور اذان سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جاوے اور مجمع کے درمیان کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں. پھر جب تشکیل کا موقع ہے ہم ان کا ذہن بناوے، یہی تو موقع ہوتا ہے. خطہ وار جماعت کیا مطلب؟ ہر 5 آدمی میں ایک آدمی ہمارا خطہ وار جماعت کا بیٹھے. جب تشکیل ہوگی اور جب حلقے لگیں گے تو ہم آنے والے مجمع کے ساتھ ایک ایک کر کے بیٹھیں گے. 4-5 نئے ہوں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کا ذہن بناوے، ان کے مسائل کا حل بتلاوے، ان کو ہمت افزائی کی باتیں کرے. اللہ کی مدد کے اتروانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. پھر ان کے کوئی مسائل ہیں اس کا حل بتاوے اور ان کو آمادہ کر کے ان کو 4 مہینے کے لیے کھڑا کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری اس خطے میں ہمارے حلقے میں کون ہے ہم اس کی معلومات کریں، تفقد کریں. وکیل صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، پہلی مرتبہ ہے یا پہلے 4 مہینے 10-20 سال پہلے لگ چکے تھے اب بیٹھ گئے، اب آئے اجتماع کے نام پر. ہر آدمی کو اس کے مرتبہ کے اعتبار سے بات کرے. یہ تفقد کرنا. زیادہ وقت ہمارا ذہن بنانے میں، اعمال کے لگانے میں ہوتا ہے. آپ کہو گے کہ اجتماع میں کہاں وقت ہوتا ہے؟
अरे मैं पूछता हूं कि रोजाना 5 नमाजें और हर नमाज के बाद अगर 1 घंटा बयान भी हो तो 5 घंटे बयान होगा। आपकी तालीम 2 घंटे होगी, 7 घंटे। 2 घंटे आपके खाने पीने और जरूरियात में 9 घंटे। 6-7 घंटे आप आराम करोगे, 16-17 घंटे हो गए। फिर भी 8 घंटे बचे, 7 घंटे आपके हाथ में। उस पर इनफिरादी नमाज, इनफिरादी तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, फिर आने वाले मजमे का तफक्कुद, इनका इकराम, उनकी खिदमतें, ये तमाम चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। हमें इस बात को आमदा किया गया है, हमें सिखलाया गया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सीखने सिखाने का भी अमल होता था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, नमाज पढ़ी, जल्दी से नमाज पढ़ के जाने लगे। आपने बुलाया, सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी। फिर दोबारा पढ़ के जाने लगे, फिर आपने बुलाया, फिर आपने तीसरी मर्तबा के बाद पूछा, उसने कहा इससे अच्छी नमाज मेरे को नहीं आती। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखलाई। आने वाला मजमा पहली मर्तबा आएगा। बाजे आदमी पहली मर्तबा इज्तिमा में आएंगे, बल्कि अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह बैठे थे, एक चिल्ले की जमात के अमीर साहब आए, सबसे मुसाफा करवाया। फिर कहने लगे, जो साथी जाने लगे, मौलाना ये 42 साल के बाद पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं और 42 साल के बाद पहली मर्तबा इन्होंने सजदा किया है। ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे कि जिन्हें मालूम नहीं होगा इनके आदाब क्या है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक देहाती आए और पेशाब का तकादा हुआ तो वहीं पेशाब से फरागत के लिए बैठ गए। सहाबा आगे बढ़े, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, बोले इनको फारिग हो जाने दो। जब फारिग हो गए तो सहाबाई किराम से कहा थोड़ा सा पानी बहा दो। फिर उनको बुलाकर प्यार मोहब्बत और इकराम के साथ कहा, भाई ये तो नमाज की, सजदे की, कुरान की तिलावत की जगह है, यहाँ नापाकी और गंदगी नहीं होती। प्यार मोहब्बत से समझाए। नमाज के दरमियान के अंदर पहले बात करने की इजाजत थी, किसी ने सलाम कर दिया, जवाब नहीं आया, सब सहाबी आंखों से घूरने लगे। लेकिन सहाबाई किराम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदा होते थे, क्या अमल होता है उसको देखते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर इनको कहा, अब नमाज में बातें करने की इजाज़त नहीं है, हर अमल को बतलाना पड़ेगा, सिखलाना पड़ेगा। हमें सीरत के ज़रिए से ये तमाम बातें मिलती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत की अहमियत बतलानी पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास 6-7 घंटे बचते हैं, हम इनको अमाल में लगावे, सीखने सिखाने में लगावे, इनका जहन बनाने में लगावे, अल्लाह की मदद के उतरवाने में लगावे। अल्लाह पाक ने कैसे दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से हमारी और हमारी जिंदगियों को बदला है। हम एक इलाके में अभी जाकर आए, एक जिला है, हमने पूछा कि आपके यहाँ उलमाए किराम कितने हैं? बोले 10,000 से ज्यादा है। तखत पर एक साथी मिले, मैंने पूछा कि आपके खानदान में? बोले खानदान नहीं, हमारे घर की बात करो। अच्छा, आपके घर में कितने उलमा है? बोले 28। बोले हम 4 भाई, चारों के चारों आलिम हैं, मेरी बीवी के 4 भाई वो भी आलिम हैं, मेरे बेटे वो भी सब आलिम हैं। अब वो गिनाते चले गए, यहां तक कि एक ही घर में 28 उलमा है। एक माहौल अल्लाह ने बनाया। 100% नमाज, 100% नमाजें। अभी हम एक इलाके से आए, कहा कि हमारे हलके में 9 मसाजिद है और तकरीबन 8 मस्जिदों में 100% नमाज जिंदा है। हमारा तो यही मकसद है कि अल्लाह करे उम्मत में 100% नमाजें जिंदा हो जावे। ये मौका है मेहनत करने का। वो मजमा दुकानों पर, मुलाजिमत पर, फैक्ट्रियों पर और आउट ऑफ स्टेशन रहता है। आज आपकी दावत से ये मजमा आपके सामने आकर बैठा है। अब उनको समझाना, उनको मन्नत समाजत करना, नमाज की अहमियत बतलाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद मुआयना किया,
एक आदमी नहीं है। मसलन महल्ले में 100 मकानात है, 200 बालिग मर्द है, तो 199 मौजूद है, एक नहीं है। हज़रत शेख ने लिखा है अपनी किताब में, कौन? सुलेमान नजर नहीं आते, एक आदमी नहीं है। और इतना नहीं कि कहकर भूल गए, छूट गए कि यार सुलेमान नजर नहीं आता, नहीं, आपने एक जमात बनाई, आप इनके घर गए और पूछा, घर में आवाज दी, आज सुलेमान मस्जिद में नहीं आए। अंदर से माँ ने कहा, पूरी रात नफलों में शरीक था, मशगूल था, अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़कर सो गया। हजरत उमर कहने लगे, ये फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात आकर पढ़ते, ये इनके लिए औला था। ये मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। आने वाले मजमों को इनका जो जरूरत का दीन है, भाई नमाज पढ़ते तालीम में नहीं बैठते, हमारी मस्जिद का साथी है, अब तालीम की अहमियत बतलाते। जैसे मैंने आपको कहा कि वो 18 साल हो गए, इनकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, क्या मतलब? तालीम की अजमत, नियत अल्लाह से दुआओं का मांगना, ये 8 घंटे तो नाकाफी हो जावे। अब हमारे महल्ले में, हमारे मस्जिद के बहुत से साथी आए, पहली मर्तबा आए, अब इनको कौन लेकर बैठेगा? ये खित्तावार जमात के साथी लेकर बैठेंगे। इनकी खिदमतें करना, इनको हर अमल में जोड़ना, इनके जहनों को साफ करना। बाजे आदमी पहली मर्तबा आएंगे, चलो देखे तो सही कैसे होते हैं, ये मौका होता है। बल्कि खित्तावार जमात में अगर हमारा नाम नहीं भी है तो भी हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आने वाले मजमे की पूरी तरबियत, इनकी रूहानी तमाम ज़रूरतों का इंतज़ाम, यह हमारी बाकी मजमा जोड़ना और हिरासत की जमातें और दुआ जिक्र की जमातें, ये तो होती है, इसको बनाते हैं। लेकिन हमारा पूरा मजमा मुतफक्किर हो जावे। हाँ, खिदमत बहुत बड़ा अमल है। दावत इल्लल्लाह, तालीम और ताल्लुम, जिक्र इबादत और खिदमत, यह हमारा एक शोबा है। हमारे इन्हीं चीज़ों के अंदर हमारा वक्त गुजरना चाहिए। हमारे यहाँ एक साथी थे जो पूरी इत्मीनान के साथ अभी तक दावत उनके दिलो दिमाग में उतरी नहीं है। उनका बेटा माशाल्लाह, जिनके चिल्ले भी लग गए, 3 दिन भी लगते थे। ऐसा ही इज्तिमा जैसा आपके धुलिया में इज्तिमा है, किसी एक जगह इज्तिमा हो रहा था, अपनी अम्मी को कहकर निकल गया। अब्बा को पता चलेगा तो अब्बा इजाजत नहीं देंगे। पूछा, जब घर आए वालिद, अपनी बीवी से पूछा कि बेटा कहाँ है? अम्मा ने कहा खबर नहीं, कहाँ गया? बाप के दिल में बात थी कि इज्तिमा हो रहा है, ये जरूर इज्तिमा में गया होगा। तो वालिद तलाश करने के लिए आए, अपनी जुबान में उसको वापस ले जाने के लिए आए। आते ही इनको इस्तिंजा का तकादा हुआ। पूछा, भाई इस्तिंजा की जगह? बोले वहां है। अब वो जब इस्तिंजा जाने लगे तो बाहर खिदमत करने वाले मौजूद है। हाजी साहब ठहरो, पानी के 2-4 बाल्टियां डाल दी और साफ कर दिया। जब फारिग होकर निकले तो एक आदमी साबुन लेकर खड़ा है, साबुन से हाथ धो लीजिए। एक आदमी टोलियां लेकर खड़ा है, हाथ पूछ लीजिए। फिर आगे चले, ये हाजी साहब वुजू की जगह है, वुजू कर लिया। फिर आगे चले तो पानी की परब नजर आई, ऐसा पानी पी ले, गर्मी का वक्त है। और थोड़ा सा आगे चले, एक साथी ने कहा हाजी साहब चाय पी ले। हाजी साहब ने कहा कि भाई मेरे तो कोई रिश्तेदारी नहीं, मैं तो इनके साथ कभी मुलाकात नहीं करता, बल्कि मैं तो अपने बच्चों को लेने के लिए आया हूं, और ये इतनी ज्यादा बगैर पहचान के खिदमत। बस दिल नरम हो गया। चाय पिलाने के बाद एक साथी ने कहा हाजी साहब अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही है। कैसा भी मुसलमान होगा, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात तो इसके कानों में आएगी, और जब अल्लाह उसके रसूल का नाम सुनेगा, बोलो बैठेगा। बैठ गए।
وہ مقدر تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت متعین تھی، اللہ پاک نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ جب تشکیل بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بولو بھائی بولو، ارے بولو، یہی آواز لگتی ہے نا پوری دنیا میں، جب بھی بیان ہو گیا بولو بھائی بولو۔ اور پہلی آواز کتنے مہینے کی لگتی ہے؟ ارے بولو نا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جیسا سنا ایسا ہی مجمع ہے۔ تو جب آواز آئی بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو، تو سب سے پہلے وہ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے۔ بیٹا بھی موجود ہے، بیٹا چھپ کر بیٹھا ہے۔ بیٹے نے جان لیا کہ ابا کیسے آ گئے، وہ تو اللہ لے آیا۔ لانے والا کون ہے؟ بولو، اللہ پاک لانے والے۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے تھے، کانوں میں روئیاں ڈال دی۔ مکے کے داخلے کے 3 دروازے تھے اور تینوں جگہ لوگوں نے اپنے آدمیوں کو بٹھایا اور آنے والے کو کہتے تھے دیکھو ان کی بات مت سننا، دیکھو ان کی بات مت سننا، ورنہ تم بھی بے دین ہو جاؤ گے، تمہارے گھروں میں اختلاف ہو جائے گا، میاں بیوی کی جدائی ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد دل میں آئی طفیل ابن عمرو دوسی کے کہ بھئی میں بھی تو شاعر ہوں، اگر کوئی صحیح بات ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں قبول کروں گا۔ وہ ہدایت کا وقت آیا، کانوں سے روئی کو نکلوائی۔ جنہوں نے یہ بات طے کر چکے تھے کہ میں ان کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنوں گا، لیکن جب مقدر میں ہدایت ہوتی ہے تو اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ بولو، اللہ کی طرف۔ جیسے میں اور آپ بھی اللہ نے اسباب مہیا کیے۔ ہمارے دھولیا میں اجتماع کتنے سالوں کے بعد ہو رہا ہے؟ بولو، 30 سال ہو گئے، اللہ نے متعین کر دیا۔ تو انہوں نے جب روئی کو کان سے نکالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا، آپ کی دعوت کو سنا، پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ گئے اور کہا حق ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب میرا کیا کام ہے؟ جاؤ اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کو دعوت دو۔ گئے، کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو ریٹرن ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری کا عمل ہوا۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی، کوئی نے بات میری نہیں مانی، آپ بد دعا کر دو۔ نہیں، بد دعا کرنے کے لیے تھوڑے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بولو رحمت بنا کر آئے۔ میں اور آپ بھی اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں یہ عمل کریں گے۔ ہم غصے نہیں ہوں گے، بد دعائیں نہیں دیں گے، ناراضگی نہیں بتلائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، جاؤ دوبارہ۔ پھر گھر گئے، دوبارہ محنت کی، بیوی کو، والد کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ 70 یا 80 خاندان کو یا قبیلے کو لے کر آ رہے ہیں، اور سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور اسی میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو صلاحیت والے لگ جاتے ہاتھ میں۔ اگر آپ نے اجتماع کے درمیان کے اندر محنت کی، میں اور آپ تو کم ہمت ہے، کم سمجھدار ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے بازے ایسے لگیں گے جو ہم سے زیادہ محنت کریں گے، ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے لوگوں کو دعوت پہنچائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الحدیث کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ روایت ان کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے ہیرے عطا فرمائے۔ ہماری اس مجمع میں بھی ایسے بہت سے ہیرے ہیں، جب سمجھ میں آ جائے گی تو ہم سے زیادہ وقت لگائیں گے۔
اس آیت کے مصداق بنیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ پوری جان پورے مال کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت میں اللہ لگا دے گا، اور ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے سمجھانے سے، ہماری دعوت سے اگر کوئی لگ گیا اس کو تو جو ملے گا ملے گا، لیکن اس کا پورا بولو ہم کو بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم غفلت میں نہ رہے۔ یہ 2 دن، میں تو کہتا ہوں 2 دن نہ کھانا نہ سونا۔ کیا مطلب؟ ضرورت پر سونا، ضرورت پر کھانا کھانا، ورنہ سوتے ہی رہے۔ جب فراغت کا وقت 7 گھنٹے میں نے آپ کو جو گنوائے، وہ وقت تو موقع پر، اور اگر آدمی چوکنا بن کر اس اوقات کو غنیمت سمجھ کر اگر آنے والے ہمارے مجمع پر محنت کر لے گا تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہمارے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے، ہم کس کی محنت پر لگے ہمیں پتہ نہیں، اور ہماری محنت سے کتنی خیر وجود میں آئی وہ بھی پتہ نہیں، اس کی کارگزاری تو قیامت کے دن کھلے گی۔ کب کھلے گی بولو؟ ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، ٹرین میں چل رہی تھی، ظہر کی نماز کبھی اسٹیشن پر لمبی ٹرین رکی تو نیچے اتر کر پڑھ لی، اور کبھی ایسا موقع ہوتا تھا تو ڈبے میں پڑھ لیتے تھے۔ اب ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی بھی پڑھی، جماعت نے مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز۔ اب ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس کے سامنے ایک مسلمان بچہ بیٹھا تھا، اس نے یہ پورا عمل دیکھا کہ یہ جماعت کے 10 ساتھی ظہر کی نماز میں بھی، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی مسلمان بچہ ہے لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پڑھے لکھے آدمی نے اس سے کہا کہ کیا نام ہے تیرا؟ بولے فلاں۔ مسلمان ہے؟ بولے ہاں۔ اس نے ایک جملہ کہا، تو کیسا مسلمان؟ کیا کہا بولو؟ ارے بولو، تو کیسا مسلمان؟ کیا مطلب؟ وہ تو نماز پڑھتے ہو، تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ وہ بات اس کے دل میں لگ گئی، اور اس نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ جماعت کو تو پتہ بھی نہیں، جماعت کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہماری نماز کے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل میں اس بات کا دایا پیدا کیا کہ میں تو نماز پڑھوں گا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ موقع ہے۔ تو وہ جو حاجی صاحب آئے تھے، جو اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر پہلا کیا نام لکھایا بولو؟ 4 مہینے کا۔ کیا لکھایا؟ تم سب بھی پہلے 4 مہینے لکھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لکھائے گا؟ لگا ہاتھ اٹھاؤ نے پورا، سبھی لکھاؤ گے انشاءاللہ۔ جب اس نے 4 مہینے لکھائے تو ان کا بیٹا جو کھمبے کے پیچھے چھپ کر تھا، اس نے دیکھ لیا کہ میرے والد جو مخالف ہے، جو اپوزٹ میں ہے، جن کو بھی شرع صدر نہیں ہوا، اور وہ اجتماع میں پہنچ گئے، وہ بیان میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے 4 مہینے لکھا دیے، تو وہ تھوڑا کھمبے سے باہر آیا۔ اس کے والد کی آنکھیں تلاش کرتی تھی کہ میرا بیٹا یہیں کہیں ہوگا۔ جب دور سے دیکھ لیا اپنے بیٹے کو تو ابا نے دور سے کہا، بیٹے تو بھی کھڑے ہو کے 4 مہینے لکھا دے۔ اس کے لیے تو وہ تو چاہتا ہی تھا۔ اللہ نے دونوں کا ذہن بنا دیا، ان کا ذہن بن گیا، اس کے 4 مہینے لگ گئے، اور اس نے کھڑے ہو کر نام لکھایا، اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے راستے میں گئے۔ یہ ہمارا اجتماع، یہ عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کو 3 باتیں بتلائی شروع میں، ایک تو حجاج کرام کے قافلے، دوسرا گھر گھر کی ملاقات، اور تیسرا یہ ہمارے عمومی اجتماع، یہ ہمارے عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ چوکنا رہے، خطہ وار جماعت کے ذریعے سے صفے درست کرانا، مکبر، اگر مائک آواز بجلی چلی گئی تو تکبیر وغیرہ پڑھنا، لوگوں کے سامان کو صحیح کرانا، جوتوں کو صحیح کرانا، ایک ایک نظام ہمارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرواتے تھے، ہمارا یہ بھی عمل ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والی تمام مسجدوں میں
لوگ اپنی نماز کی صفوں کو بھی صحیح کریں گے. یہاں جو ہوگا وہ مجمع سیکھ کر کے جائے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پتہ نہیں کتنی نسلوں تک ہماری زندگیوں میں آتی رہے گی. اس لیے یہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کے لیے، اور جہاں تک اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے اس سے آگے کی ہدایت کے لیے میں اور آپ بھی انشاءاللہ قربانی دیں گے. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے بھائی اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ہماری یہ 4 مہینے الف با تا سا ABCD ہے، اس کی پہلی سیڑھی 4 مہینے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نے. جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے بھی ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے. آپ اپنی جگہ پر پہلے کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے داعیوں کو پیدا فرماوے. اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی بناوے. یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے یہیں سے لگائیں گے. اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں ابھی بھی 4 مہینے لگا کر آ کر بیٹھنے والا مجمع ہے. نہیں، موقع ہے. آپ کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے پورا آنے والا مجمع کھڑا ہوگا اور اللہ آپ کو آگے بڑھایا ہے، اللہ آگے ہی بڑھاتا چلا جائے گا. ارادے کرے بھائی، یہ بیٹھے ہیں یہ بھی ارادہ کرے. ان کو تشکیلی کمرے میں پہنچاؤ. جی ابھی چل رہا ہے. آپ بولو. نہیں چل رہا. بھائی بیٹھے رہیں، ابھی بہت اہم کام ہے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں. اس میں ابھی پہلے بتائیں جماعتیں کہاں کہاں سے بن کر آئی ہیں مکمل. جماعتیں لکھائیں ذرا، جلدی بتائیں. بہت 2-4 کام ہے بہت اہم. سب بیٹھے رہیں براہ کرم، تھوڑا 10 منٹ اور بیٹھے رہیں سب. بھائی گزارش جانے والوں سے بیٹھے رہیں. جی بتائیں جماعتیں کہاں سے آئی ہیں بن کر مکمل، ذرا بولتے جائیں جلدی. ناسک کی ایک جماعت آ گئی، اور لاسل گاؤں پوری جماعت آ گئی ماشاءاللہ. اورنگ آباد کیا بولتے ہیں اورنگ آباد والے، ایک جماعت آ گئی پوری. نواپور ایک جماعت آ گئی. بولتے جائیں ایسے جلدی. رتنا گیری کی جماعت آ گئی. ممرا 2 جماعتیں آئیں نا، 2 جماعتیں آ گئی ممرا کی. مالیگاؤں کتنی؟ 3 جماعتیں آ گئی لاسل گاؤں کے علاوہ. شہر کی ہے نا یہ. جی بہت اچھی بات. بولیں اور بتائیں. سنگم نگر کی ایک جماعت آ گئی ماشاءاللہ. اور بتائیں. اور فرمائیں. کل مغرب بعد بھی جو جماعتیں لکھائے تھے وہ دوبارہ لکھاتے جو مکمل ہو کر آئی ہے. اور یہ سب ابھی حضرات کھڑے ہوئے تھے نا، یہ سب جائیں گے نا سب، کیا ایسی خوش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بیلگام کی جماعت ہے ماشاءاللہ. اور نئی بمبئی کیا بول رہے ہیں؟ یہ کہاں کی جماعت بتائیں؟ لوناوالا کی جماعت آ گئی. اور بولیں بھائی. جاللہ والے بھی لکھائے تھے کل. جاللہ کی ایک جماعت کا ہے بھائی، دوبارہ لکھا دے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. یہ دیکھو وہاں خطہ اور جماعت، اپنے خطہ والا تشکیل ادھر ہے، معاف کرنا، تشکیلی پنڈال ادھر ہے اس طرف. وہاں جو ہے جماعتوں کو بستر کے ساتھ وہاں منتقل ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا، یہ سب ساتھی جو آئے ہیں ذرا اپنے اضلاع کی تھوڑی سی حاضری لے لیتے ہیں. جماعتوں کی تکمیل کرنا ہے. خطہ واری جماعتیں جو اگر ادھوری ہیں اس کی تکمیل، اور چند کام ہے اس کا جو ہے. ذرا تھانہ والے بتائیں کتنے احباب آ گئے تھانہ سے. تھانہ والے ہاتھ اٹھائیں. تھانے والا ضلع تھانہ. جی ابھی پورے ساتھی نہیں پہنچے. اچھا. اور رائے گڑھ ماشاءاللہ. رتنا گیری. کولہاپور آیا کیا؟ کولہاپور نہیں پہنچے ہیں ابھی.
ستارہ، شولاپور جی، اور عثمان آباد، بیڑ، لاتور، نہیں ساتھی آئے ہیں ابھی یہاں کے. اچھا کہاں کے آئے ذرا بتاؤ، یہ مجمع کہاں کا ہے؟ اورنگ آباد آ گیا ہے، جلگاؤں آ گیا، رائے گڑھ تو پوچھا نا میں نے، رتنا گیری رائے گڑھ پوچھ لیا میں نے. اور کہاں سے آئے ہیں؟ جلگاؤں کتنے آئے ہیں؟ جلگاؤں احباب ماشاء اللہ. اور احمد نگر والے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور خرگون، برہان پور، خرگون، امراوتی، ایوت محل وغیرہ یہاں سے جی کتنے آئے ہیں؟ بلڈانا کے بھی ہیں ساتھی. اچھا بھئی دیکھو، ایک کام جو ہے نا سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنی خطہ واری جماعتوں کی تکمیل کرنا ہے جمعہ سے پہلے تک. ابھی مجمع آ ہی رہا ہے ماشاءاللہ. اپنے خطوں میں، ہر خطہ واری جماعت میں 15 سے 20 ساتھی جو ہے وہ. پونا کے احباب بھی آ گئے؟ پونا والے مالیگاؤں تو آ گیا نا، مالیگاؤں ہے. اور دھولیا، باقی سب دھولیا ہی والے ہیں زیادہ. دھولیا والے ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کام نوٹ کریں، یہ سب ذرا ساتھی اپنے اضلاع کے ساتھی نوٹ کریں اور اس کی جو ہے وہ فکر کر لیں. جماعتوں کی تکمیل سب سے پہلے، اور اس کے بعد جماعت بن جائے تو پھر مشورہ. پہلا کام پوری جماعت ایک ساتھ قیام کرے اور مشورہ کرے. مشورے میں جو ہے نا پہلی بات ذکر دعا کے لیے ہر خطے میں 2 ساتھی طے کریں ذکر دعا کے لیے. ٹھیک ہے، اور چوکی داری طے کریں. چوکی داری جو ہے وہ کون کرے گا؟ تشکیل کون لکھے گا؟ ہر خطے میں تشکیل کا کام جو ہے وہ ہر خطے میں ہوگا. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہر ایک کو تشکیل کرنا ہے، ترغیب دینا ہے، ترتیب بنانی. جتنا مجمع ہمارا آ رہا ہے سب عزائم اور ارادے لے کر جائے کہ اب کام میں لگنا ہے. تو یہ سب کی فکر ہونا چاہیے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے نا اس وقت ہمارے ساتھ خوب اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. پنڈال ہمارا چھوٹا ہے اور مجمع بڑا آئے گا، تو ایسے ہماری بستروں کی ترتیب اور ایسے گنجائش اپنے خطوں میں پیدا کرنی کہ زیادہ سے زیادہ مجمع جو ہے وہ خطے میں قیام کر سکے. ٹھیک ہے نا، مجمع منتشر نہ ہو، پھیل کر نہیں ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کرنی ہے. اور ایک رابطے کی جماعت بنانی ہے ابھی اس وقت، جو پورے پنڈال میں جہاں خطے واری جماعت، کتنی جگہ خطے واری جماعت قابو میں آ گئی ہے، ہم پھر جڑیں گے. یہ رابطے کی جماعت پورے اجتماع کے وقت 2 یا 3 بار ہمارا جڑنا ہوگا پورے خطے کی یعنی اجتماع گاہ کی کارگزاری کے لیے، کیا چل رہا ہے خطوں میں. ٹھیک ہے نا، تو رابطے کی جماعت میں بولیں 5-7 ساتھی ہو جائیں ہمارے شبیر بھائی ہو جاتے اورنگ آباد سے. ٹھیک ہے، شبیر بھائی اور بھی یہاں دکھے تھے نا ساتھی، وہ رائے گڑھ سے ہمارے انجینئر صاحب ہیں نا، فقی صاحب کہاں گئے؟ سہیل بھائی آپ ہو جاتے. اور آپ کے یہاں سے اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو رائے گڑھ سے، اور ادھر احمد نگر اور پونا سے بولو بھائی. احمد نگر پونا سے ہمارے خالد بھائی، اور یہ کیا نام، عثمان ہے نا یہاں؟ ہاں عثمان بھائی، ذرا آگے آ جاؤ. آپ لوگ سب یہاں آگے آ جاؤ، کیا کرنا ہے آ جاؤ. خالد آپ بھی آ جاؤ، اور ہمارے شبیر بھائی آگے آ جائیے. اور مالیگاؤں سے محی الدین بھائی ہیں. محی الدین بھائی مالیگاؤں سے کون ہوگا؟ اور دھولیا سے ایک ساتھی دے دو. عبد الجبار بھائی کس کو دیتے دھولیا سے؟ ہاں حافظ شاکر صاحب. ہاں آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. کتنے ساتھی ہو گئے؟ مالیگاؤں سے ایک دے دو.
मालेगांव, हाँ, अब्दुल रहीम भाई, अच्छा, उमर फारूक, हाँ ये आ गए, आ जाइए आ जाइए, ठीक है। अच्छा, हर ये हमारे जो अज़ला के साथी आए हैं ना, इन अज़ला के अलावा, ये अज़ला वाले तो हैं यहाँ, इन अज़ला के अलावा कौन बच रहे हैं साथी? हाँ, जलगांव का भी एक आदमी दे दो ना इधर। जलगांव से मुफ्ती साहब किसको देंगे देखो, जलगांव से। हाँ, आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई नहीं पहुँचे। आसिफ भाई को ले लो इसे, आप आ जाओ अभी। हाँ आप आ जाइए, आ गए अब्दुल मन्नान भाई। हाँ, शोलापुर से भी एक आदमी आ जाए, शोलापुर। हाँ हाँ जी हाँ भाई, शोलापुर से है कोई? इमरान होंगे ना, इमरान भाई शोलापुर से। इमरान भाई, इमरान भाई, यूनुस भाई, हाँ डॉक्टर अब्दुल मतीन खड़े हैं वो। कहाँ है? हाँ डॉक्टर साहब आप आ जाइए, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप आ जाइए, हाँ आप आ जाइए, ठीक है। अब देखो जो है ना, अगली मजलिस 9:30 बजे होगी इंशाल्लाह, और सारी मजलिसें तालीम नहीं होगी, सारी जो है वो मजलिसें होंगी हर यानी वक्त में, सुबह भी मजलिस होगी इंशाल्लाह। तो ये गुजारिश है, अभी दूर दूर लोग बैठे हैं ना, ज़रा सुन रहे हैं वो लोग दूर जो बैठे हैं, आप लोग नाराज़ तो नहीं हैं? मजमे में क्यों नहीं आए आप लोग आगे जी? वहाँ ज़्यादा फजीलत है तो हम आ जाएं आपके पास, गुजारिश है, बुरा नहीं लगे आपको तो। भाई देखो सारे सबसे कह रहा हूँ मैं, सब सुन रहे हैं ना? बड़े देखो इज्तिमा में 2 बड़े मसाइल हो रहे हैं इस वक्त। एक तो हम मजलिस में जुड़ कर नहीं बैठते हैं, आवाज़ आ रही है ना सबको, और दूसरा मसला आपस में बातें और मोबाइल और मुलाकातें। हम मुलाकात करने नहीं आए यहाँ किसी से, है ना? तू कहाँ है, मैं इधर हूँ, मिलना है, मिलेंगे तो हज का सवाब मिलेगा। तो ये सब मेरे बुज़ुर्गों, वहाँ जाके खूब मिलना, गले भी पढ़ लेना, गले भी मिल लेना। यहाँ तो हम अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह हमारा हो जाए, हम अल्लाह के हो जाएं। तो ये फ़िक्र होना चाहिए हम सबको। तो वक्त ज़ाय नहीं करना है, इसकी गुजारिश। और इज्तिमाई मजलिस में ना मोबाइल, ना आपस की बातचीत, ना सोना, ना इधर उधर जाना। तो इसका माहौल, ये आप लोग पहली ईंट है इस इज्तिमा की। खिश्त अव्वल चू नहद मेमार कज, ता सुरैया मीर अवध मेरा दीवार कज। पहली ईंट टेढ़ी तो उस पर पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। तो हम सब फ़िक्रमंद रहेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे मजमे पर इसका असर पड़ेगा। तो मजलिस के वक्त पूरा जो है ध्यान, तवज्जो, तलब, अज़मत से मिलता है अल्लाह के ख़जाने से। अल्लाह बेतलबी से बचाए, पूरी ज़िंदगी तलब के साथ हमको चलाए। तो ये फ़िक्र हम सबको करनी है। इज्तिमाई मजलिस के वक्त ख़ुद भी जुड़ना है और पूरे मजमे को जोड़ना है, कोई भी इधर उधर ना रहे, इसकी गुजारिश। 2 गालों के बीच में 2 सफ़े बनेगी, एक गाले में 2 सफ़े बनेगी, 2 बिस्तर लगेंगे। और बिस्तर मैंने कहा ना, इसकी गुजारिश कि बहुत जो है वो सिमट कर, ज़्यादा मजमा जो है वो, पिंडाल हमारा बहुत छोटा है, जैसी जगह की गुंजाइश थी उस एतबार से बना है, और मजमा अभी बहुत आएगा इंशाअल्लाह। तो ज़रा इसकी फ़िक्र हमको करनी है, खूब दिल में गुंजाइश करें। 2 रात का मसला है, आज और कल की रात का, तो करेंगे सब ताउन ना जी, अल्लाह जज़ाए खैर दें। इसके बाद जो है ना, दोपहर के खाने के टिकट जल्दी से ले लें ताकि उनको पकाने का अंदाज़ हो जाए। ये भी मदद करना है अपने साथियों की। और ये राब्ते की जमात ही बैठे रहे, बाकी साथी जो है ना वो इशराक पढ़ लें, तस्बीह अपनी तिलावत रोज़ाना, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और नाश्ते से फारिग होकर थोड़ा लोट पोट भी कर लें, लेकिन 9:30 से पहले, ठीक है इंशाअल्लाह? 9:30 से पहले सब आ जाएं। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। जुमा की अज़ान जो है ना वो 1 बजे से पहले होगी और 1:30 बजे इंशाअल्लाह खुतबा शुरू होगा, ये तय हुआ है। अगली मजलिस 9:30 बजे। आप लोग बैठे रहें भाई ज़रा इधर।
आवाज़ आ रही है? देखो एक जो है ना मसला ये है कि अभी 10 आदमी हर जिले से तय करना है। अगली मजलिस के बाद मशवरा होगा सौदे का, हाँ पीछे ऑफिस में, तो हर जिले से पुणे वाले आए, हर जिले से जो है ना 10 आदमी मशवरे के लिए तय करना है। आज नहीं, 9:30 की मजलिस के बाद। साथी आपका नंबर दो। ये रिकॉर्डिंग भेजना मेरे को। अमीर साहब